हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और हम बात करेंगे कुछ रोज़ से पाकिस्तानी सियासत में एक लफ्ज़ है जो कि हम बहुत सुन रहे हैं, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन के रहनुमा हो, दोनों ही तरफ से एक लफ्ज़ ज़बान ज़द-ए-आम है और वो है गद्दारी। हर कोई एक दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगा रहा है, मुल्क दुश्मन कह रहा है और ख़ासकर इसमें हुकूमती ओहदेदारों की ज़्यादा तादाद है। नून लीग बड़ी जमात है अपोजिशन की और उसके खिलाफ नवाज शरीफ के खिलाफ कहा जा रहा है कि जी कुछ मुलाकातें हुई, कुछ ऐसी बातें हुई और जो नवाज शरीफ ने तकरीर की है वो गद्दारी के ज़ुमरे में आती है और जो मुलाकातें हुई हैं ये मुल्क दुश्मन एजेंडे पे चली हुई है अपोजिशन, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून। अब जी जब हुकूमत इस तरह की बात करती है, हुकूमती ओहदेदार वज़ीर आज़म इस तरह की बात करते हैं, तो सियासी बयानिया एक तरफ, दिल में सवाल ये आता है कि हुकूमत के पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी या कोई बात होगी जिसकी बुनियाद पर वो इतने बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और अगर इल्ज़ामात लगा रहे हैं इतनी संगीन नौयत के तो फिर उनको साबित भी होना चाहिए। क्या साबित कर पाएगी हुकूमत? हम ये अपने एनालिस्ट ये पूछेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको थोड़ा सा ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब ने भी इस पूरी सूरत हाल में बड़ा तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा है जी तकरीबन पूरा पाकिस्तान भारत का एजेंट यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी एक दूसरे पर गद्दारी और भारतीय एजेंट होने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो उनको बड़े तशवीश का इजहार है सूरत हाल पर और वो हमारे मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ही परेशान है। तो हम पूछते हैं जी अपने एनालिस्ट से, आज बुनियादी सवाल ये है कि क्या हुकूमत में होने की वजह से तहरीक इंसाफ इस मर्तबा ये इल्ज़ाम साबित कर पाएगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, मुनीब फारूक साहब और रीमा उमर साहब अभी हमें ज्वाइन कर रही हैं। हसन साहब, आपसे इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हम पहले भी कई दफ़ा, एक तारीख़ है ये गद्दारी, ये मुल्क दुश्मनी और इस तरह के इल्ज़ामात बयानात सुन चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि कई दफ़ा अपने आप को हायर मॉरल ग्राउंड पे ठहराती है और ये कहती है कि इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगने चाहिए, कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, तो क्या आप समझते इल्ज़ाम को साबित भी कर पाएगी? देखिए अलीना, ये मेरे नज़दीक और तरह का प्रॉब्लम है। सब जानते हैं कि हमारी जो सियासत है इसके सीने में दिल नहीं होता, खोपड़ी में दिमाग नहीं होता, आँख में हया नहीं होती, दिल में दर्द नहीं होता। नवाज शरीफ की पूरी तारीख आप उठा के देख लें, उसने हर काम किया है इक़्तिदार के लिए, लेकिन तीसरी बार मौजूदा एपिसोड में मैंने रिविजिट किया अपनी सारी सोच को और नमाज मैम ये टोटल ये वाला एपिसोड जो है मेरे नज़दीक, मैं अल्लाह करे मैं गलत हूँ, नवाज शरीफ की बढ़ती हुई उम्र, सड़क पे निकलें तो आवाज़ें कसे जाते हैं, जिस्मानी मसाइल उनके गंभीर हैं नहीं हैं लेकिन हैं, मुस्तकबिल से मुकम्मल मायूसी, अनसर्टेनिटी अपनी बिल्कुल इंतहा पे, शरीक हयात की वफात और इस एज में उसका एक ख़ास मतलब होता है, ख़ास तरह की तन्हाई। अच्छा, मुख्तलिफ केसेस, सज़ाएँ, बदनामियाँ, इन सब ने मिलजुल कर इस उम्र में मेरा ख्याल है एक बीमार आदमी को आसाबी और जज्बाती और नफ्सियाती तौर पे मुकम्मल तौर पे वो इनको उधेड़ के रख दिया है। वो अदम तवाज़ुन का शिकार हैं। उनके तमाम तर रवैये, उनके एक्सप्रेशंस, उनके टोन, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें, और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैंने चंद साइकेट्रिस्ट को, उन्होंने देखी नहीं थी तकरीरें, तो मैंने कहा यार आप प्लीज़ देखो और मुझे इसमें गाइड करो, मैं दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। उन्होंने देख के इस बात की, उन्होंने कहा कि जी इसको बिल्कुल आप रूल आउट नहीं कर सकते, तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई नहीं देते। अच्छा, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, मेरे नज़दीक तो ये केस ही कुछ और नैयत का हो गया है। अच्छा, पहली बात जो आपने की है उसके बारे में सुन लें। मुझे ज़िंदगी में बहुत कम चीज़ों से घिन आती है, उनमें से एक ये है कि आप किसी को दायरा इस्लाम से खारिज करें, दूसरी है किसी को हुब्बुल वतनी के दायरे से खारिज करें। ये दोनों चीज़ें उन चंद चीज़ों में से हैं जिनसे मुझे हमेशा घिन आई है। बंदा अपनी, वही याद होगा आपको, मुस्तफ़ा खर, वो कह दिया था, मुस्तफ़ा खर ने तो नंगे चिट्टे लफ्ज़ों में कह दिया था मैं तो हिंदुस्तानी टैंक्स पे बैठ के आऊंगा। फिर क्या हुआ? होता है, ये हो खवा जाता है, लेकिन डीप डाउन मेरा नहीं ख्याल कोई आदमी इस तरह कोई अपनी मादर वतन के लिए, मैं इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता। मैंने कभी कान ही नहीं धरा। नवाज शरीफ साहब के बारे में, हमारे भाई हैं, पुरानी बात है, ये इक़्तिदार में आने से पहले
پرویز رشید نے بڑے دکھ سے ذکر کیا. میں نے کہا اچھا یار میں نے نہیں پڑھا, تو میں نے اگلے دن لکھا کہ یار اس طرح تو شریف آدمی خارج نہیں کرتا جس طرح تم دارہ اسلام سے خارج کر رہے ہو اس آدمی کو. سو یہ بالکل ایک علیحدہ چیپٹر ہے. وہ ہماری منٹیلٹی ہے, ذہنیت ہے, ہمارا اجتماعی کردار ہے. اس سے کم پہ شروع نہیں ہوتے. ایک دوسرے پہ الزام لگانے پہ آتے ہیں تو پھر ہم دایاں بائیں دیکھتے نہیں, سوچتے نہیں. بٹ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ وہ قابل رحم حالت میں ہیں. ان کی ذہنی دماغی یا اعصابی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے. کوئی ہوشمند آدمی ان حالات میں اس طرح کا سٹانس اور یہ اور وہ, میں بالکل بے تکی بات ہے. لیکن بہرحال میرا خیال ہے غلط ہو سکتا ہے. پلیز پروسیڈ جی. ٹھیک ہے, لیکن سر جو پی ٹی آئی الزامات لگا رہی ہے دوسری جانب, اس کے اوپر کچھ نہیں کہیں گے؟ اس کے اوپر بس یہی کہ نہیں لگنے چاہیے اس طرح کے الزامات؟ نہیں, میں نے آپ کو کہا یہ ہمارا نہیں علینا, یہ ہمارا اجتماعی مزاج ہے. پی ٹی آئی نہیں کر رہی ہے. کس نے کس کے بارے میں یہ بات نہیں کی پہلے مجھے بتائیں. بے نظیر بھٹو, آج یہی لوگ اس کو شہید کہتے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی. یہ کم کرتے رہے. سیکیورٹی رسک وہ کیا ہوتا ہے؟ بھٹو کے بارے میں کیا کیمپین چلی تھی جب پی این اے کی موومنٹ تھے چل رہی تھی, تو یہ ان لوگوں کے حلیے ریکال کرو, ان لوگوں کے نام, ان کا دینی پس منظر. کیریکٹر ہے ہمارا. اور تو اور بابائے قوم کے بارے میں کس نے کیا کیا ہذیان نہیں بولا, بتائیں. سر سید کو معاف کیا انہوں نے. یہ نیچری ہے, یہ ملحد ہے, یہ ان کا ایجنٹ ہے. وہ محسن تھا اس ملک کا. آج جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے انگلش میڈیم. بالکل. مظہر عباس صاحب, یہ سچ ہے جو حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں, ایک تاریخ پڑھی پڑی ہے اور جتنا ہم اس کو دیکھیں اس میں اس طرح کے الزام پہلے لگتے رہے تمام جماعتوں کی طرف سے یا اس سے بھی پہلے. لیکن پی ٹی آئی, ہم تھوڑا سا اس کو الگ اس لیے کریں گے کیونکہ ایک تو پی ٹی آئی اپنے آپ کو ایک منفرد اور الگ جماعت کہتی ہے. دوسرا جب انڈیا کا معاملہ آتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے وزیر اعظم ہو, حکومتی عہدیدار ہوں, وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ جی یہ جس طرح کے قومیت کارڈز یا پھر حب الوطنی کی چیزیں ہیں یہ استعمال نہیں ہونی چاہیے. تو جب دوسروں کے لیے وہ سمجھتے ہیں تو خود بھی تو یہاں پر یہی کر رہے ہیں. دیکھیے, ایک تو جنرلی حسن صاحب نے بات کی کہ یہ ہمارا مزاج ہے, اور یہ نہیں کہ موجودہ حکومت اپنے مخالفین پہ غداری کا الزام لگا رہی ہے, لیکن غداری کا الزام آپ دیکھ لیں, آپ کے جتنے وزرائے اعظم گزرے ہیں کوئی ایک وزیر اعظم بتائیں کہ جس پر شاید ایک آدھ کوئی ہو جس پہ غداری کا الزام نہ لگا ہو, خاص طور پہ 58 کے بعد. اور اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے کم 3 یا 4 ایسے وزرائے اعظم گزرے ہیں جو پاپولر لیڈرز تھے, جن کے پیچھے ماسس تھیں, ان پر آپ نے غداری کا الزام لگایا ہے. ان میں آپ لسٹ اٹھا لیں, آپ کے 2 وزیر اعظم شہید ہوتے ہیں, ایک وزیر اعظم پھانسی چڑھتا ہے, ایک وزیر اعظم کو عمر قید ہوتی ہے, کئی وزرائے اعظم جو ہے وہ 58(2)B کا شکار ہوتے ہیں. ہم نے یہ جو فیکٹریز پالی ہوئی ہیں, اور صرف سیاستدان ہی نہیں, آپ کے یہاں غدار سیاستدان ہے, آپ کے یہاں غدار شاعر ہوتا ہے, آپ کے یہاں غدار صحافی ہوتا ہے, آپ کے یہاں غدار پروفیسر کہلائے جاتے ہیں. اور یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جن پہ مقدمات بنے ہیں اور بنتے رہے ہیں, چلتے بھی رہے ہیں, چلے بھی ہیں, سزائیں بھی ہوئی ہیں ان کو. ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں غداری کو جس طرح, لیکن جب آپ غداری کی ڈیفینیشن پر جاتے ہیں جو آئین میں درج ہے, اس کی جب کوئی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں غداری مت کہو, آئین شکن کہو. کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں فلاں شخص کو غدار ہے, اس کو آپ آئین شکن لکھیں, اس نے آئین توڑا ہوگا. کانسٹیٹیوشن میں ہائی ٹریزن لکھا ہوا ہے, ہم سے کہا جاتا ہے کہ نہیں غدار نہیں لکھو اس کو, کیونکہ وہ غدار نہیں ہو سکتے, وہ آئین شکن ہو سکتے ہیں. اس ملک کی آئین کو اٹھا لیں, اس کی ڈیفینیشن کو اٹھا لیں, اس میں پرکھ لیں کہ کتنے سیاستدان اس میں فال کرتے ہیں اور کتنے ڈکٹیٹرز اس میں فال کرتے ہیں, اور اس چیز کو بھی حساب لگا لیں کہ کتنے ڈکٹیٹرز پہ وہ مقدمات چلے ہیں, قائم ہوئے ہیں, اور کتنے سیاستدانوں پر جو مقدمات قائم ہوئے ہیں. آج کا دن, آج عمران خان کی 68ویں سالگرہ ہے, ان کو ان کی سالگرہ مبارک ہو. مسلم لیگ نون کی قیادت کو مبارک ہو کہ آج وہ اس فہرست میں شامل ہو گئے, ان کے رہنما جن پر غداری کے مقدمات قائم ہوئے ہیں. یہ
عمران خان اور عمران خان صاحب کے اس 2 سال کے دور میں آپ لسٹ اٹھا لیں کہ جرنلسٹ پہ غداری کا مقدمہ قائم ہوا ہے، جرنلسٹ غائب ہوئے ہیں، جو چیزیں اب ہو رہی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ عمران خان جس طرف لے جا رہے ہیں، جس طرف اس ملک کو لے جایا جا رہا ہے، چاہے عمران خان لے جا رہے ہوں یا کوئی اور لے جا رہا ہو، میں نہیں سمجھتا کہ ہم صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک ایب نارملٹی یا نارمل ہونے کی بات ہے، مجھے تو نہیں لگا کہ ان باتوں میں ویسے ہوں نہ ہوں، لیکن کم سے کم وہ جو سیاسی باتیں کی ہیں انہوں نے، اس میں تو کہیں بھی مجھے ایب نارملٹی نہیں نظر آئی۔ میرا خیال ہے وہ اہم ایشوز ہیں، اس میں کسی انسٹیٹیوشن کو اٹیک نہیں کیا گیا ہے۔ اگر آپ اداروں کو اٹیک کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا پارلیمنٹ ادارہ نہیں ہے؟ پھر کیا سینٹ ادارہ نہیں ہے؟ پھر کیا صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی ادارے نہیں ہیں؟ ان اداروں پہ جب اٹیک ہو تو وہ غداری نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں میرے معاملات میں، آپ غیر ضروری طور پہ مداخلت کر رہے ہیں، تو اس کو غداری کے زمرے میں لے آیا جاتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس ملک میں غداری کے سرٹیفکیٹ جتنے بانٹے جا رہے ہیں، تو ہم تو ایک وقت آئے گا کہ ہم محب وطن کو تلاش کریں گے کہ محب وطن کہاں ملتے ہیں۔ یہ صورتحال ہم نے پیدا کر دی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا پروف اور نو پروف، یہ اگر آپ نے کسی کو واقعی آپ نے کل عدم قرار دینا ہے، اس کو یہ کہنا ہے کہ اس نے ملک سے غداری کی ہے، تو پھر ریفرنس فائل کرے گورنمنٹ۔ آپ نے آج تک الطاف حسین پہ ریفرنس فائل نہیں کیا، آپ نے آج تک وہ مقدمہ چل کے نہیں دیا، اور اس کی ایف آئی آر پڑھیں آپ تو ہنسی آئے گی کہ اس میں تالی بجانے والوں پر بھی مقدمات قائم ہوئے غداری کے۔ ٹھیک ہے جی، ہماری ڈسکشن جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ آپ کی طرف لے کے آنا چاہتی ہوں، 2 پوائنٹس ہیں۔ ایک تو ہم جو ساری بات کر رہے ہیں، فیاض الحسن چوہان سے ایک پریس کانفرنس میں جب سوال جواب ہوا تو انہوں نے کہا جی مقتدر حلقوں کے خلاف جو تنقید کی جانے ہیں یہ آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اب اس کے اوپر پرچے نہ کٹیں تو اور کیا کٹیں۔ دوسرا ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ ہونے چاہیے، مقدمے ہونے چاہیے، لیکن اس کی بھی ہم نے یہاں پر ریالٹی دیکھی ہے کہ ہم مقدمے تو کروا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب اس کو پرسو کرنا ہوتا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ جی شکریہ علینا، بالکل ہمارا آئین ابھی تک ترمیم نہیں ہوا۔ اس میں وہ ایک پرائیویٹ ممبرز بل تھا جس میں یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی آرمڈ فورسز کے کسی پرسنل پہ بھی اگر آپ تنقید کرو تو اس کو کرمنلائز کیا جائے، لیکن فی الحال وہ ترمیم جو ہے وہ منظور نہیں ہوئی۔ تو ابھی تو ہم کیوں نہیں کر سکتے تنقید علینا؟ آئین میں ایسا نہیں ہے، ایک بہت اسپیسیفک ریسٹرکشن ہے، اور اس کو بھی ہماری کورٹس نے اس طرح انٹرپریٹ نہیں کیا کہ اگر کوئی ڈکٹیٹر ہے یا اگر کوئی کچھ افراد ہیں کسی بھی انسٹیٹیوشن سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ آئین کے خلاف کام کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرو۔ یہی آپ کا آئین چاہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے ذمہ دار شہری ہے وہ یہ بات کرے۔ آئین یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ان کی جو اس طرح کے جرائم ہیں ان پہ پردہ داری کرنی چاہیے، انہیں چھپانا چاہیے۔ تو میں اس طرح کی فیاض الحسن چوہان کی تو خیر بہت سی اور باتیں ہوتی ہیں جن کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے، لیکن اس بات کو تو میں بالکل بھی سیریسلی نہیں لیتی، بالکل سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ نہیں، ہمارا نہ آئین یہ کہتا ہے، بہت آسانی سے ہم کہہ دیتے نہیں آئین میں ایسے ہے یا قانون میں ایسے ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آئین میں فریڈم آف ایکسپریشن پہ کچھ ریسٹرکشنز ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ کسی کے انکانسٹیٹیوشنل جو رول ہے اس کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری لینا، جیسے مظہر صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہماری پوری ایک تاریخ ہے کہ آپ چاہے پولیٹیشنز ہوں، چاہے آرٹسٹ ہوں، چاہے جرنلسٹ ہوں، آپ ان کے اوپر غداری کا یا سیڈیشن کا مقدمہ لگاؤ اور آپ انہیں بلیک میل کرو، انہیں پریشرائز کرو، تو یہ بھی وہی ایک تسلسل ہے اسی بات کا۔ کوئی نہیں چاہتا کہ کورٹ سے سزائیں ہوں، آپ صرف یہ ان کو پریشرائز کرنے کے لیے اور ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اس طرح کے الیگیشنز لگاتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے جب آپ کا بہت شارٹ سائٹڈ ویو ہوتا ہے نا، آپ اپنی تاریخ نہیں سمجھتے، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایونچولی ہسٹری میں آپ کے کس طرح کی بات لکھی جائے گی، تب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کیونکہ ایونچولی جن لوگوں پہ بھی سیڈیشن کے، غداری کے اس طرح کے مقدمے لگے ہیں، ان کی سوچ کے بنیاد پہ ہسٹری نے انہیں ایگزونریٹ کیا ہے، تو آگے جا کے بھی ہسٹری ایگزونریٹ کرے گی۔ ہماری کورٹس میں نہ یہ مقدمے چلیں گے، نہ کچھ ہم ججمنٹس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان کی فیور میں۔ لیکن ایک میں ریمائنڈ کرا دوں ہمارے ویورز کو بھی کہ 2016 میں یو کے میں
ایک نجی ٹی وی چینل کے خلاف ایک اور نجی ٹی وی چینل کے جو مالک ہیں انہوں نے ایک سوٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ان کے خلاف اسی طرح کے غداری کے ایلیگیشنز ان کے پروگرامز میں بار بار چلائے جاتے ہیں. وہاں پہ کیس چلا اور وہاں وہ نجی ٹی وی چینل ہار گیا اور کورٹ نے یہ صاف انداز میں کہا کہ انہوں نے ایلیگیشنز تو لگائیں کہ وہ غدار ہیں, وہ انڈین ایجنٹ ہے, وہاں سے پیسہ لے کے پاکستان کو ڈیفیم کرتے ہیں, لیکن جب ان سے پروف مانگا گیا تو وہ نہیں دے سکے, بلکہ انہوں نے کہا ہم تو مقدمہ یہ لڑنا ہی نہیں چاہتے پروف کی بیسس پہ. تو ایک ہمارے پاس یہ اگزامپل موجود ہے. مجھے امید تھی اس وقت کہ شاید ہماری میڈیا پہ اب اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی, لیکن انفارچونیٹلی جو لوگ یہاں پہ یہ باتیں کرتے ہیں وہ ان سب چیزوں سے زیادہ پاورفل ہیں. ان کو پتہ ہے امپیونٹی ہے یہاں, وہ یہ کرتے رہیں گے, ان کو کوئی رسپانسبل نہیں ٹھہرا سکے گا. لیکن یہ تو میرے خیال ہے سب نے, جیسے حسن نثار صاحب نے بھی کہا, مظہر صاحب نے بھی کہا, بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری سیاست اب اس لیول پہ ہے, اور سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ شروع کیا. انہوں نے کیٹیگوریکلی, آپ اس کو مختلف طرح سے انٹرپریٹ بھی نہیں کر سکتے, انہوں نے کہا کہ ملک کے جو پہلے پرائم منسٹر اتنی بار رہ چکے ہیں, بڑی پولیٹیکل جماعت کے لیڈر, وہ انڈین ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. اس کے بارے میں بہت سے اور رائٹرز نے لکھا ہے کہ کس طرح اسمال مائنڈز ہوتے ہیں جن میں اور کوئی ورچوز نہیں ہوتے, وہ اس طرح کی ایلیگیشنز پہ ریزورٹ کرتے ہیں. شاید پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے. اب بابر ستار صاحب آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی ڈیبیٹ. ٹھیک ہے, اس طرح کے الزامات تو لگ جاتے ہیں, لیکن اتنے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں, سب سے پہلے ان کو پروو کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور پھر جب ہم جاتے ہیں ان کو کورٹ میں پسو کرنے کے لیے تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کہاں سالوں سال لگ جاتے ہیں, اور درمیان میں جس کے اوپر الزامات لگتے ہیں اس کی جتنی ساکھ متاثر ہوتی ہے وہ ایک الگ بات. دیکھیے, دو تین باتیں ذہن میں آتی ہیں لینا. پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑی ڈینجرس گیم ہے جو پی ٹی آئی جو سٹارٹ کر رہی ہے. اس سے بڑا نقصان ہوگا. ہم پہلی بڑے پولرائز ملک ہیں, اور اس میں جو دیکھیے ایک لا جو ہے نا, لا کانسٹیٹیوشن, اس کا ایک فیئرنس کے ساتھ تعلق ہے. آپ کسی بھی قانونی اختیار کو جب ابیوز کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں ایک سینس کریٹ ہوتی ہے پھر سوسائٹی میں بھی کہ آپ ابیوز کر رہے ہیں ایک پاور کو, اور اس سے آپ کے اوپر تو سوال اٹھتے ہی ہیں لیکن قانون کے اوپر بھی سوال اٹھنے شروع ہوتے ہیں. تو کسی بھی معاشرے میں جس میں آپ کو یہ لگے کہ آپ کے قوانین انصاف کے لیے نہیں استعمال ہوتے, زور زبردستی کے لیے استعمال ہوتے ہیں, نا انصافی کے لیے استعمال ہوتے ہیں, وہاں پھر لوگوں کا یقین ایمان قانون سے اٹھنا شروع ہوتا ہے. اور ایک دفعہ آپ لا کے بیسس کے اوپر اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کریں گے تو کس بیسس پہ آرگنائز کریں گے؟ کیونکہ پولیٹیکلی تو پارٹیزن ویوز ہوتے ہیں, کوئی ایک پارٹی کے ساتھ ہے, کوئی دوسری پارٹی کے ساتھ ہے, لیکن کسی اصول کے اوپر آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں نا, تو یہ ڈینجرس چیز ہے. جو قانون کی آئین کی بات ہوتی ہے, دیکھیے آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ آپ سیکیورٹی کو اپنی سپیچ سے سیکیورٹی کو اور ڈیفنس کو تھریٹن نہیں کر سکتے. آرٹیکل 63 پہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کچھ انسٹیٹیوشنز کو ڈیفیم کریں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اگر آپ پارلیمنٹیرین ہیں. اس میں جوڈیشری بھی آتی ہے, اس میں فوج بھی آتی ہے. لیکن اسی طرح پھر جوڈیشری کا ایک دائرہ اختیار ہے کہ ان کا کام بالکل ایز نیوٹرل آربیٹر بیٹھ کے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنا ہے. اور اسی طرح آرٹیکل 244 کے نیچے اور اوتھ دیا گیا ہے ان کے اندر, جس میں ہر فوجی افسر یہ اوتھ لیتا ہے کہ میں کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر شامل نہیں ہوں گا, کسی طرح سے شامل نہیں ہوں گا. تو یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے, نہ آپ اسے گھسیٹیں گے سیاست کے اندر اور نہ وہ سیاست کے اندر آئیں گے. تو ابھی جو رولنگ پارٹی جو کام کر رہی ہے پی ٹی آئی, اس میں پھر جب آپ لوگوں کے اوپر غداری کے مقدمے قائم کریں گے تو پھر دوسری طرف آرٹیکل 243, 244, 245 اور پھر فوج کے اوتھ کا بھی ذکر آئے گا, کیونکہ جو بھی ایک ہماری ہسٹری ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. بہت سارے یہاں پہ افسر رہے ہیں ایسے حاضر نوکری جنہوں نے مارشل لا بھی لگائے, ڈکٹیٹرز بھی آئے, تو ایک رول رہا ہے انڈیویجولز کا. سو یہ ڈینجرس کام ہے کیونکہ پھر دونوں طرف سے بات ہوگی. اور تیسری بات یہ کہ آپ اگر اسے ڈیوائڈ کریں گے, آپ ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں, ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کے نیچے ایک کرمنل انٹرپرائز کسی حد تک چل رہا تھا, اس پہ مقدمے بھی ہوئے, چیزیں بہت ساری باتیں ہوئی. اس طرح کی ایلیگیشنز پی ایم ایل این کے اوپر آج نہیں ہے. ایک مین سٹریم پارٹی ہے, اس کے ساتھ سیاسی طور پہ آپ اختلاف کریں. اور اسی طرح لوگ وارن کرتے تھے جب ایم کیو ایم کی بھی بات ہوتی تھی کہ آپ انہیں ٹریٹر نہیں بولیں, آپ اگر کوئی کرمنل ایکٹ ہے تو آپ اسے پرسو کریں آپ, لیکن اس طرح کے کیونکہ ایک ایتھنیسٹی پوری اس کے ساتھ افیلیٹڈ ہے.
ایک ایتھنک کمیونٹی ہے جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. جب آپ بلینکٹ میں انہیں ملک دشمن قرار دے دیتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایلینیٹ کر رہے ہیں, آپ ایک ایسا تفرقہ کریٹ کر رہے ہیں جو معاشرے میں ویسے ایگزسٹ نہیں کرتا اور ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں پاکستان کے ہارٹ لینڈ میں ایک بہت پاپولر پارٹی ہے, اسے آپ غداری کے سرٹیفکیٹ لگا دیں گے تو اس ملک میں امن قائم ہوگا, اس میں لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے یا لوگ ایک دوسرے سے دور جائیں گے. ٹھیک ہے جی, ہماری ڈسکشن جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. فاروق صاحب, ایک تو یہ بات جو بابر ستار صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نواز شریف خطرناک گیم کھیل رہے ہیں. دوسری بات, کیا اگر سیاسی بیانیہ بنانا بھی آپ نے, بہت ساری چیزیں آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے مخالفین کی, وائی دس غداری کارڈ؟ ہم اس چیز کے اوپر کیوں فوکس کرتے ہیں اور اب اس کو کیوں ریزورٹ کیا ہے ہم نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, تاریخی طور پر جو سب سے امپورٹنٹ بات, جیسے حسن نثار صاحب نے فرمایا, مظہر عباس صاحب نے اس پہ ایکسپینڈ کیا, قانونی سائڈ جو ہے وہ ریما عمر صاحبہ نے اور بابر ستار صاحب نے بڑی اچھی بتا دی. اس میں ایڈ کیا کیا جا سکتا ہے, میں صرف اتنا کہوں گا. دیکھیں, 2-3 چیزیں ہیں. اگر آپ اس پورے معاملے میں میاں نواز شریف صاحب کی ذات کو رکھیں گے تو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم وہ رہے ہیں. میں کم از کم میری دانست میں, میری عقل تو یہ کنونس نہیں ہوتی کہ جو شخص کسی ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہے اور اتنے اہم منصب پر رہے, اتنے حساس معاملات دیکھے ہوں, اس شخص سے ڈفرینس ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی غدار ہو سکتا ہے یا ملک دشمن ہو سکتا ہے. تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہی بڑی فضول ہے, یہ کامن سینس کو بھی اپروچ نہیں کرتی. دیکھیے, دوسری بات, اب جہاں تک مسئلہ یہ شروع کہاں سے, اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے نا, یہ اوریجنیٹ وہاں سے ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف نے تقاریر کی ہے, یا 1 تقریر کی, 2 تقریریں کی, یا ان کا موقف اب یہ ہے. میاں نواز شریف کے حوالے سے ایک بڑا تجزیہ کیا گیا تھا اور میرے خیال میں وہ بڑا ایپٹ تھا, درست تھا, کہ میاں صاحب نظریاتی نہیں ہیں, میاں صاحب واقعاتی ہیں, کہ ان کے حوالے سے, وہ واقعات کے حوالے سے ان کا جو موقف ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے. اب چلیں ٹھیک ہے, انہوں نے ان کی پوزیشن اب ذرا فرق ہو گئی ہے, وہ ایٹ آڈز پہ ہیں ود دا گورنمنٹ. ایسی صورتحال میں میاں نواز شریف اگر کچھ باتیں کہہ رہے ہیں تو میرے خیال میں اگر 100 باتیں ہیں تو ان میں سے 60 یا 70 باتیں ایسی ہوں گی جو کہ پرنسپلی, اگر صرف میاں نواز شریف کی ذات کو علیحدہ کر دیں, پرنسپلی دیکھیں تو وہ بات غلط نہیں ہے. سویلین بالادستی کون نہیں چاہے گا, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کون نہیں چاہے گا, لیکن جب ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو اس میں دیکھیے, یہ ہم آلدو ہم جتنا مرضی کہیں, لیکن ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے اس بات کو کہ کہنے والا کون ہے, وہ کس وقت یہ بات کہہ رہا ہے, کس ذہنی کیفیت میں یہ بات کہہ رہا ہے. باتیں درست کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ کون سی باتیں جڑی ہیں. میاں نواز شریف صاحب اگر نظریاتی تھے اور آج جو باتیں کہہ رہے ہیں, تو جب وہ حکومت میں تھے اس وقت بہت سی باتیں تھیں. میں تو بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ جب ڈان لیکس ہوا کتنا بڑا اپرور تھا, کتنا بڑا شور مچ گیا اور لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہمارے ملک میں. میاں نواز شریف کی حکومت نے کہا کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہے, نہ کہتے, بولتے اس میں کیا سیکیورٹی بریچ ہے بھائی, ہم نے کیا غلط کیا ہے, اس کے اندر کیا غلط بات ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہمیں انٹروسپیکشن کرنی چاہیے, اور جو بات غلط ہے, اپنے 2 وزیر فارغ کیے, سب کچھ کیا, کیوں؟ اپنا کسی نہ کسی طرح سے اقتدار بچانا تھا. آج وہ اقتدار میں نہیں ہے, لاگر ہیڈز پر ہیں. یہ باتیں کہنا آسان ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سارا غلط ہے, لیکن سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی جب آپ کے پاس تھا, اقتدار تھا, قوت تھی, کتنی بھی تھی, اس وقت یہ باتیں کہہ لی جاتی, اس وقت نہیں کہی گئی. آج میاں نواز شریف صاحب کی باتوں کو پھر اس طرح سے جج کیا جائے گا. جہاں تک بات ہے جناب عمران خان صاحب کی اور حکومت کی, انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اقتدار آنی جانی چیز ہے. آج عمران خان صاحب ہے, 3 سال بعد جب انتخابات ہوں گے انشاءاللہ تو پتہ نہیں وہ واپس آتے ہیں نہیں آتے ہیں, کوئی اور آتا ہے. اسی طرح کے معاملات عمران خان صاحب کو درپیش ہوں گے. عمران خان صاحب کی بہت سی باتیں, اسٹیٹمنٹس, کلپس پوری ویب سپیس پہ بھرے ہوئے ہیں جو ان کا موقف رہا ہے. اگر ان کو بھی انکلوڈ کر لیا جائے تو وہ کہیں گے نہیں یار, وہ تو میں وزیر اعظم بننے سے پہلے میری باتیں کرتا تھا, اس وقت میرا شاید ذہنی توازن درست نہیں تھا, اب میں بالکل ٹھیک باتیں کرتا ہوں. منیب صاحب, تو یہ واقعاتی کی جو ڈیفینیشن ہے نا, یہ سب پر آ جاتی ہے. ہر کوئی واقعاتی ہے, جب وہ آ جاتا ہے حکومت میں وہ پھر واقعاتی ہو جاتا ہے. وہ بالکل صحیح, لیکن بسد احترام
ہم یہ سوالات اٹھا سکتے ہیں کہ جی کیوں کیا گیا، کیا کیا گیا، کس طرح کیا گیا نواز شریف صاحب کی جانب سے، لیکن اس ساری گفتگو کو یا تقاریر کو یا بیانیے کو کسی اور انداز میں بھی، پیرائے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ ملک دشمنی اور پھر ملاقاتیں ہوئیں ان کے بیٹوں کی اور یہ سب کچھ، یہ جب وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں تو بڑی سیریس بات ہے. ہم اس کو غداری کے اس میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس ہو تو وہ لے کے جا رہے ہیں. دیکھیے سبسٹینشیل ایویڈنس ہونا تو وہ ود ہولڈ نہیں کیا جاتا، وہ سامنے آ جاتا ہے. اب تک پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا. یہ ساری اب جی فلانا مریم نواز شریف کی جی وہ کوکر پیلیس میں جی کسی ہندوستانی سے ملاقات ہوئی، فلانا کسی کافی شاپ میں فلانے سے. دیکھیے اگر آپ نے کسی کو واقعی کر رہے ہیں تو مظہر صاحب نے بات ٹھیک کی، آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو پھر آپ ریفرنس لے کر آئیں، فارغ کرائیں، جماعت کو ہی فارغ کرائیں، ختم کرائیں سب کچھ، مسئلہ حل ہونا. دیکھیے یہ اس لیے کہا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے بیکاز یہ اٹس ایزیلی سیلیبل، یہ آرام سے بیچا جا سکتا ہے. یہ وہ چورن ہے جو گلی کے نکر پہ بھی بک جائے گا. آپ کو اس کے لیے کوئی سیلز پرسنز بھی نہیں چاہیے، آپ کو صرف اس کو سٹال لگانا ہے، وہ خود بخود بکتا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے ملک میں، علینا یہ یاد رکھیے، بڑی خوبصورت بات پچھلے دنوں ایک بڑے سینئر صحافی انہوں نے کی، and I'm quoting him، کہ جب تک ہمارے ملک میں عام آدمی، طاقتور آدمی اور بہت طاقتور آدمی، یہ جب تک ہمارے ملک میں یہ ڈیفرنس رہے گا، یہ ڈسٹنکشن رہے گی، آپ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ جی یہاں رول آف لا آ جائے گا، یہاں پر ایسے الزامات ریڈیو پر نہیں بکیں گے. یہ سب ہوتا رہے گا بیکاز اٹس کنوینئنٹ، اٹس پولیٹیکلی کنوینئنٹ. اٹس کنوینئنٹ. ٹھیک ہے، یہ میں ریما کی طرف پوائنٹ لے کے جانا چاہوں گی. ریما، بہت سی چیزیں جس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، کسی اور بات پہ اختلاف کر لیں، لیکن کیا یہ کنوینئنٹ ہے یا لوگوں کا سینٹیمنٹ ذرا زیادہ اس سے ان کو جوش آئے گا، اس لیے غداری اور ملک دشمنی کے پھر الزامات لگا دیے جاتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل بالکل علینا، اور آپ کو کچھ پروو کرنے کی نہیں ضرورت. میں ایک تھوڑا سا ریمائنڈ کروانا چاہتی تھی کہ یہ ٹریزن کہتے ہیں، ہم غداری ہیں، لیکن ٹریزن کا مقدمہ نہیں بنتا، مقدمہ بنتا ہے سیڈیشن کا. اور یہ ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. کلونیل لا ہے، جب آپ کے پاس اپنا ملک نہیں ہوتا، آپ کے پاس آزادی نہیں ہوتی، اظہار رائے نہیں ہوتا، تب یہ کلونیل اسٹیٹ نے لوگوں کو چپ خاموش رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا. ہمارے پاس اب بھی یہ چلتا چلا آ رہا ہے. اور جو ہماری ہیومن رائٹس منسٹر ہیں شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو امینڈ یا پھر اس میں ترمیم لانے کی کوشش کریں گے، لیکن افسوس کی بات ہے اس پہ مقدمے ابھی بھی بن رہے ہیں. لیکن میں ایک اور، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے ایک بہت خوبصورت اس پہ ججمنٹ لکھی تھی. تھوڑا سا میں اس میں سے ایک ایکسرپٹ پلیز پڑھ دوں. سیڈیشن کا ایک مقدمہ تھا جس پہ انہوں نے ججمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ریاست کی طرف سے کہ آپ اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف اس طرح کا کرٹیسزم نہ کریں. انہوں نے کہا it is noted that the state nor its institutions are so weak to fear dissent or criticism. Dissent or criticism is an integral part of democracy and its protection a constitutional obligation of the state. Stifling dissent and criticism is an attribute of a repressive society which is unacceptable in a democracy governed under the constitution. تو چوہان صاحب اور جو لوگ ہیں جو آپ کو تنقید پہ، کرٹیسزم پہ کہہ رہے ہیں یہ آئین کے خلاف ہے، شاید ان کو بھی یہ ججمنٹ پڑھ لینی چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے. اگر وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت ہے تو جمہوریت میں اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے اور ان کو انکریج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی نوٹ کے اوپر اپنا پروگرام کلوز کروں گی. کل آپ ساتھ کے ساتھ ملاقات ہوگی. فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے.